Assalamu alaikum. This is the Future Architect Valley, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं बल्कि वो वेस्ट या कचरे को सोना बनाना भी जानते हैं। मुजम्मिल जो कि एक पुरजोश यंगस्टर हैं, पिछले 1 साल से वर्मी कंपोस्टिंग के फील्ड में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं और इन्होंने केचुओं या अर्थवॉर्म की मदद से मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने का ना सिर्फ फ़न सीखा है बल्कि अब ये अपने इस जज्बे को दूसरों तक फैलाना चाहते हैं ताकि हर घर और हर किसान ऑर्गेनिक खाद खुद तैयार कर सके। आइए बात करते हैं मुजम्मिल से, उनके इस दिलचस्प सफ़र के बारे में जानते हैं। वेलकम टू द शो मुजम्मिल बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुजम्मिल बताएंगे कि कैसे और कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ? आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया कि आप केचुओं के साथ जो है वो काम करना शुरू करें? जी मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जी मैं जी जो है इस फाउंडेशन में 2023 में आया था। तब ये रेहान फाउंडेशन जो है वो न्यू थी, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे नहीं आइडिया था कि रेहान स्कूल में वाला भी होते हैं कि आपके नाम के आगे एक छोटा सा वाला दिया जाता है कि जिससे आपकी पहचान होती है, राइट। तो मुझे नहीं आइडिया था, तो वहाँ पर ना अटेंडेंस होती थी, तो अटेंडेंस के दौरान ना वो वाला भी साथ में ऐड किया जाता था। तो मुझे पता ही नहीं था कि वाला होता है क्या है। तो काफ़ी बच्चों के नाम ना बच्चों के नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाला लगा हुआ था उस टाइम पे ना। तो मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग वाला चूज़ कर लिया और वो मैंने उसके ऊपर काम किया, लेकिन उसकी मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। और उसके बाद जो है फिर एक सर थे वहाँ पे, उनका नाम था फरजीन यूट्यूब वाला। तो वो यूट्यूब की क्लासेस वगैरह दे रहे थे, तो सर ने मुझे बताया कि आप भी यूट्यूब में शामिल हो जाएं, तो आपको भी जो है ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो एक्चुअली फिर मैंने यूट्यूब वाला लगा लिया, फ्रीलांसिंग वाला हटा दिया। तो फिर यूट्यूब वाला लगाया, तो उसके बाद जो है ना सर रेहान जो है अमेरिका से वापस आए थे कराची। तो सर रेहान का अचानक जो है वो रेहान स्कूल में विजिट हुआ। तो विजिट करते करते ना वो रेहान स्कूल की छत के ऊपर चले गए, तो साथ में मैं भी था। तो देखा जाए तो रेहान स्कूल जो करंगी कैंपस है उसकी बैक साइड पे एक बाड़ा है जो कि गाय भैंस होगा। तो वहां पर सर ने देखा कि जो उनका गोबर है वो बहुत ज्यादा जो है वो जाया हो रहा है। तो सर को वहां से ख्याल आया, तो फिर मैंने यूट्यूब वाला हटा के अपने नाम के साथ ये वर्मी कंपोस्ट वाला लगाया। तो ये बेसिकली मैंने कराची से सीखा था और विद इन 6 मंथ्स ये मैंने सारा सीखा, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसकी प्रोग्रेस क्या होती है और इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको आगे सेल कहाँ किया जाता है। तो ये मैंने सारा फिर वहां से सीखा, और सीखा भी ऐसे कि सर जो सिखाने वाले थे वो प्रैक्टिकल जो है वो करवाते थे। ये नहीं है कि आपने वहां जाके बोर्ड से लगा होगा, आपने नोटिस पढ़ने हैं फिर उसके मुताबिक चलना है, ऐसा नहीं था। वहाँ एक मेरे साथ और लड़का था, तो हम दोनों सुबह 7 बजे हमें वहाँ पहुँचना होता था। तो शाम यानी कि रेहान फाउंडेशन की जो रूटीन है ना, अगर कोई मुलाजिम कह लें या टीचर कह लें हायर होता है, वो सुबह 9 से शाम 6-7 बजे तक टाइम देता है। तो हमारी भी वही रूटीन थी कि सुबह 7 से लेके शाम 5 बजे तक हम वहाँ ड्यूटी देते थे, और जो भी उसके अंदर करते थे वो सारा प्रैक्टिकल करते थे कि आपने जो भी बेड्स बनाना है, जो भी फॉर्म्स को गोबर के अंदर डालना है, उसे कैसे ब्लैक बोर्ड बनानी है, वो सारी चीज़ें हम जो है सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक हम वो करते थे सारी। तो ये मैंने फिर वहाँ से आस्ता आस्ता मुझे ये वाला जो है वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये लाइफ टाइम के लिए जो है वो अपने नाम के साथ लगा लिया कि इन द फ्यूचर अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करूँगा तो ये वर्मी कंपोस्ट वाले के ऊपर ही जो है वो स्टार्टअप करूँगा। जी
وہ شاید مس کا انٹرنیٹ ایشو ہو گیا. ہیلو ایوان، ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں مس کے آنے کا، کہ شاید انٹرنیٹ ایشو ہوا ہے، تو ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں. جی جی آ رہی ہے. اچھا، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سال میں آپ کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ کا دل کیا ہو کہ یہ کام چھوڑ دیں، یا آپ سے مشکل وقت کو اس مشکل وقت کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ مشکل وقت تو کافی آیا لیکن میرے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا کہ کدھر کو جائیں، کیا کریں. میرے والد صاحب نے، حالانکہ میں اسکول جاتا تھا لیکن کیونکہ میں یہاں سے لاہور سے سفر کر کے کراچی گیا تھا، لیکن وہاں پر میرا وہ دل نہیں لگ رہا تھا جو لاہور میں لگا ہوا تھا، کیونکہ کراچی بھی میں پہلی دفعہ گیا تھا. تو ایک سال، مجھے کم سے کم 1.5 سال لگا ان چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کو کرنے میں، کہ کیسے اس کو سیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1 سے 1.5 سال بعد میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا، اور مجھے کچھ جو ہے وہ ٹیچرز ایسے ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا پراپر. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی نارمل اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اتنی خاص جو ہے وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو بچے کو دینی چاہیے. تو مجھے ٹیچر اچھے ملے، وہ اس وقت جو ہے وہ فاؤنڈیشن میں نہیں ہے. ایک دو ٹیچر ہیں جو ابھی تک ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ لیو کر چکے ہیں. تو ٹیچرز مجھے اچھے ملے جو کہ کوئی بھی مجھے مشکل آتی تھی تو وہ ساتھ دیتے تھے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. پھر 1 سے 1.5 سال بعد جو ہے پھر میں نے جو ہے وہ جب ان کو سیکھنا شروع کیا، پریکٹیکل کرنا شروع کیا، اس کے بعد مجھے جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنے گول سیٹ کرنا ہے. کہ جب آپ بالکل اپنا گول سیٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر کام کرنا ہے تو ایگزیکٹلی پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. اگر آپ کا بے مائنڈ شک. سیٹ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جس کو شوق ہوتا ہے وہی اس چیز میں آگے گرو کرتا ہے. رائٹ. اب آپ کوئی شوق نہیں، آپ کو شوق ہے فٹ بال کھیلنے کا اور آپ کام کر رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کا، تو وہ آپ کا گول جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. آپ کوشش کرتے رہے، کام کرتے رہے، لیکن آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایک جگہ ہے ہی نہیں. آپ اگر کیونکہ موٹیویشن اسپیکر بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام، جیسے آزاد چائے والا ہے وہ بزنس آئیڈیاز دیتا ہے. رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو موبائل شاپ کھولنی ہے یا کوئی بزنس شروع کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو سیکھو.
اگر آپ نے موبائل کی شاپ کھولنی ہے تو پہلے 6 منتھ 1 سال 2 سال اس کو پہلے سیکھو کہ موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چینج کرتے ہیں، خراب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. جب آپ کے علم میں آئیڈیا ہوگا، آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ اس کو ایسے صحیح کیا جاتا ہے، پھر آپ اپنی شاپ کھول سکتے ہیں کہ میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں. رائٹ. تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ پھر میں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا. میرا گول تھا کہ میں وارمنگ کمپوسٹ سیکھوں گا اور اس میں ہی اپنا فیوچر بناؤں گا. تو مجھے یہ والا اچھا لگا، پھر میں نے یہ لگایا اور لائف ٹائم کے لیے میں نے یہ چوز کر لیا کہ جب سے میں اسٹارٹ اپ بھی کروں گا تو وارمنگ کمپوسٹ کا ہی کروں گا. ٹھیک. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا دور کا سوچ پائیں کہ میں ہمیشہ اسی پہ کام کروں گا. اکثر لوگ میری طرح تو خیر کبھی ادھر کبھی ادھر ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو جب آپ کے گھر والوں کو بتایا آپ نے کہ میں تو وارمس کے ساتھ کھاد بناؤں گا، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اصل میں میرے جو خاندان ہے، فیملی ہے، ان میں سے صرف میرے والد کو پتا اور میری والدہ کو پتا ہے اور میرے بہن بھائیوں کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. رائٹ. باقی جو فیملی ممبر ہیں ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. صرف میرے بابا کو پتا ہے. اور جو میں یہ وارمنگ کمپوسٹ کا بھی اگر کام کر رہا ہوں تو بابا بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. بابا کو بھی یہ بزنس جو ہے وہ اچھا لگا. تو میرے بابا کا شروع سے یہی رہا ہے کہ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی اسٹارٹ اپ لینا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے لیکن اس کو جو ہے پراپر طریقے سے کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھا کیا پھر آدھا چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر بندہ زیرو کا زیرو ہی. تو بابا کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی مشورے کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ سب مل کے کریں. تو فیملی میں سے بابا کا فل سپورٹ ہے، ماما کا ہے، بہن کا ہے، بھائیوں کا ہے. اس کے جی آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ صرف میرے فیملی میں سے میرے والد کو پتہ ہے اور میری والدہ کو پتہ ہے، میری بہن کو پتہ ہے. اس کے علاوہ باقی فیملی ممبرس کو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور جو وارمنگ کمپوسٹ ہے اس میں بھی بابا جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اچھا بزنس ہے، اور پاپا کا فل سپورٹ ہے، ماما کا بھی ہے، بہن کا بھی ہے، اور باقی فیملی ممبر میں سے کسی کا نہیں ہے. اچھا آپ نے اکثر کئی پوسٹ دیکھی ہوں گی کہ اس میں اسی بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ خاموشی سے محنت کرتے رہیں اور ایک دن بلاسٹ ہو جائے کامیابی کا. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے گا. تو ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ جو وارمس ہیں، گرمی یا سردی کا موسم جب آتا ہے تو اس میں ان کو مرنے سے بچانے کے لیے آپ کیا احتیاط کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہیں؟ جی سب سے پہلے جو ہے گرمی کے اندر ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ جب گرمی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ تر یہ سردی میں زیادہ اپنی تعداد پکڑتے ہیں کیونکہ گرمی میں اکثر جو گوبر ہوتا ہے وہ گرمائش چھوڑتا ہے. رائٹ. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیونکہ اس کے اندر سارا جو کام ہے نا وہ پانی کا ہے. تو باقی جو ہے وہ آلو والی بوری ملتی ہے تو بوری وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بھگو کے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ گوبر جو ہے گرمائش نہ کرے. اور پھر آپ نے دن میں اس کو 3 سے 4 مرتبہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے کہ اگر آپ کو گرمائش اس کی محسوس ہو رہی ہے پھر آپ نے تھوڑا سا پانی اور لگانا ہے. پانی بھی اس طریقے سے لگانا ہے کہ زیادہ پانی زیادہ بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر ہی پانی رہے تاکہ وہ گوبر جو ہے وہ گرمائش نہ پکڑے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے واش روم میں فوارہ لگا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے فوارے کی طرح اس کو پانی دینا، جیسے چھڑکاؤ کہتے ہیں، چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ بھی اس کے اندر نہ جائے کیونکہ زیادہ گیا تو وہ پانی جب زیادہ ہوگا تو وہ مر بھی سکتے ہیں. تو گرمی میں ان کی تھوڑی تعداد کم ہوتی ہے، سردی میں ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر 50,000 بام ڈالے ہیں تو 50,000 کے وہ اس کے اندر ہی وہ اپنے بچے پیدا کریں گے، اس کے اندر ہی وہ اپنی تعداد بڑھائیں گے. 50,000 سے وہ 2 سے 3 لاکھ ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے، ایک بیڈ آپ نے بنایا ہوا ہے تو اسی کے اندر سے اٹھا کے آپ نے دوسرا بیڈ بنا دینا ہے. وہی بام جو ہے وہ آپ کے بڑھتے آگے آپ کا بزنس آگے لیتے چلے جائیں گے. گرمیوں میں اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور سردیوں میں اتنی خاص نہیں کرنی پڑتی.
ٹھیک ہو گیا. تو کیا کچن ویسٹ سے جو ہے وہ بہترین کھاد بنانے میں تقریباً کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ کم سے کم کچن والی جو ہے اس کی الگ پروسیس ہیں، کیونکہ وہ والی کھاد جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی، لیکن اس کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کے لیے ایک الگ سے بامس آتا ہے، چائنا کا میں دیکھ رہا تھا. تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کے لیے بناتے ہیں. تو میں نے جو وارمی کمپوسٹ سیکھی ہے وہ بلیک گولڈ کھاد ہے. جو کچرے سے یا گھر کے جو کچرا ہوتا ہے اس کی جو بنائی جاتی ہے وہ الگ، وہ اور قسم کی ہوتی ہے. جو میں بناتا ہوں وہ اور قسم کی ہوتی ہے. جو میں بناتا ہوں وہ پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جو کچرے سے گھر سے جو بھی آپ کا بچا ہے تو وہ جو کھاد بنتی ہے وہ فارمنگ کے لیے بنتی ہے. مثال کے طور پر مرغیوں کے فارم ہو گئے، ان کے لیے وہ بنتی ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. تو ایک عام انسان جو ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ ورمی کمپوسٹ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ وارمنگ کمپوسٹ جو میں تیار کرتا ہوں وہ 2 منتھ میں تیار ہوتی ہے. تو جب وہ تیار ہوتی ہے تو اس کی سیمپل لے لیں کہ ہمارے گھر میں چائے کی پتی ہوتی ہے، تو وہ چائے کی پتی کی شکل میں آ جاتی ہے، بالکل بلیک ہو جاتی ہے. جو گوبر ہوتا ہے بالکل بلیک ہو جاتا ہے. تو وہ بلیک ہو کے آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ کھاد اب تیار ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو چھانتے ہیں. چھاننے کے بعد جو ہوتا ہے وہ روڑی جو ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے، جو بلیک بورڈ ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. پھر اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے مٹھی میں بھی اگر پکڑی ہوگی نا تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، کیونکہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، زمین کو ٹھنڈا رکھتی ہے. آپ پودوں میں استعمال کریں گے تو وہ پودے کو ٹھنڈا رکھے گی. جی آپ نے بات بتائی. مزمل، آپ 1 سال سے یہ آلموسٹ کام کریں. مس آپ کے آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ 1-1.5 سال سے تقریباً یہ کام کر رہے ہیں. آج سے 2 سال یا 3 سال بعد آپ اپنے آپ کو اس سیٹ اپ اور خود کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سارا سوشل میڈیا کا دور ہے، رائٹ. میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں یہ اسٹارٹ اپ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی دکھے گا تو بکے گا، رائٹ. تو اس کی کیا ہوگا کہ کافی بزنس مین ایسے ہوتے ہیں، کافی جو زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی ریکارڈنگ نہیں کرتے. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اس سے کیا ہوگا آپ کی گلوبل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بلڈ ہوگی. کل کو اگر آپ کا اسٹارٹ اپ بڑا بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس نیٹ ورک اتنی ہوگی کہ آپ کوئی بھی پوسٹ لگائیں کہ ایزیلی آپ کے کسٹمر کے پاس وہ پہنچ سکے. تو میرا اسٹائل یہ ہے کہ جب میں اس کو بڑے لیول پر لے کے جاؤں گا تو اسٹارٹ اپ یہ ہوگا کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس کے ریلیٹڈ بناؤں گا جو میرا اسٹارٹ اپ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ میں ڈیلی کی ویڈیو وہاں پر لگاؤں گا کہ آج میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسے تیار ہوتی ہے، ایسے تیار ہوتی ہے. اور جو مجھ سے وہ سیکھنے کے لیے آئے گا اس کو میں پیڈ میں وہ سکھاؤں گا کہ آپ اتنی ہمیں فیس دیں، میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. اس کے اندر کوئی اتنی بڑی وہ سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے سال لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے. تو بیسکلی میں نے اس کو سیکھنے کے لیے 6 مہینے لگائے تھے، تو زیادہ یعنی کہ تجربہ ہو جائے. اگر کوئی اس کو نارمل بندہ جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ ود ان 10 یا 15 دن میں وہ اس کا ایکسپرٹ بن جائے گا کہ اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے. تو باقی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو بھی آپ کا کنٹینٹ بھی الگ سے بن جائے گا، سب سے مختلف بھی ہوگا، اور آپ کی نیٹ ورک الگ بنے گی اور آپ کی مشہوری الگ ہوگی. تو یہی دیکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ بزنس مین دیکھتا ہوں اس فیوچر میں کہ ورمی کمپوسٹ کا میں ایک بڑا بزنس بناؤں گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو میں ریحان فاؤنڈیشن سے ابھی لرن کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو پروسیس یہ ہے کہ میں اپنے شہر میں اس کی طرح ایک اور برانچ کھولوں گا، کیونکہ سر ریحان کا مشن یہ ہے کہ ہر سٹی میں ایک برانچ ہونی چاہیے. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں نے اتنے ٹائم لگایا، مجھے آئیڈیا ہوا تو میں بھی وہ برانچ کھولوں. صحیح ہو گیا. اصل میں جس بندے کا شوق ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ 6 منتھ میں سیکھ لیتا ہے
اور اگر کوئی بنا شوق کے بھی آ جائے تو شاید تھوڑا زیادہ ٹائم لگا دے لیکن وہ جلدی ہی سیکھ لے گا. اور نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے بھی 6 منتھ لگائے تھے زیادہ، یعنی کہ انفارمیشن آپ کا ہوتی. خود اندر سے ایک وہ تھی نا موٹیویشن کہ نہیں میں سیکھوں گا یہ، تو آپ کو 6 ماہ جی لگے سیکھنے میں. تو اگر کوئی جی سیکھنا میں چاہے نے اگلا جی 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 ود ان کے جہاں پر میں نے یہ سیکھا تھا وہاں پر سر ریحان بھی وزٹ کے لیے آئے تھے. تو سر ریحان نے مجھے اس ٹائم تقریباً 10 ڈے یا 15 دن ہوئے تھے جاتے ہوئے. تو جب سر سے پروگریس پوچھی کہ بچے کیسے جا رہے ہیں، تو سر نے کہا کہ یہ ریڈنگ ہے ان کو لے جائیں. تو پھر ہم نے گزارش کی تھی نہیں سر ابھی ہمیں اور سیکھنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے جائیں گے. تو ود ان کے جب سر بچوں کا اسپیڈ بنا دیتا ہے اس کے بعد وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے. پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد پھر وہ چھٹی دیتا ہے کہ ہاں آپ اب ریڈی ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی آپ نے سیکھا وہ ساری انفارمیشن آپ سے لیتا ہے، کیا یہ واقع صحیح ہے یا غلط بھی بتا رہا ہے. جہاں غلط ہوتا ہے پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ایسے نہیں ایسے، تو پھر وہ پروگریس ہوتی ہے. اگر آج بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے اس چیزوں میں تو ہم سر کو کال کرتے ہیں سر یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو سر اسی ٹائم وہ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا. اچھا آپ نے ابھی تک جتنی بھی باتیں کی وہ بڑی ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ ابھی چھوٹے سے ہیں اور ابھی سے آپ نے ایک چیز کے اوپر کام شروع کیا، اور جب آپ دور تک جائیں گے آپ کا جو بھی ویژن ہے اس تک پہنچیں گے. اور پھر آپ اپنی سیلف برانڈنگ اس وقت کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بھی ڈالی. تو یہ دوسرے بچوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہ آپ کی ایج فیلوز ہی ہیں کہ وہ بھی کچھ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور ابھی سے اپنی سیلف برانڈنگ پہ کام کریں. جب آپ کو کوئی کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے تب سے کام شروع کیا اور جی یہ اس وہی طرح اس یہی نے ساری سکسیس سٹوری ہے اس کی. جب جو چیزوں کا نظر وہی نظر آتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جی وہی چیز ہے نا کہ آج کل کے اگر آپ ارد گرد نظر گھمائیں آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ انہی چیزوں میں سمجھ لیں کہ گھومے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا میٹرک کرے گا اے لیول کرے گا او لیول کرے گا اس کے بعد ڈگری آئے گی پھر وہ آگے جائے. اگر وہ وہی 4 سے 5 سے 10 سال وہ کسی ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر وہی وہ زیرو سے کوئی اسٹارٹ اپ لے کوئی اسکل سیکھے کوئی کام سیکھے اس کے اوپر وہ ٹائم لگائے تو وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. یہ موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں کہ جتنا آپ ٹائم وہاں لگائیں گے ڈگری میں ڈاکٹر بننے میں انجینئر بننے میں وہی ٹائم اگر آپ کسی اسکل کو دیں یا کسی ایسے کام کو دیں جو آپ کا ساتھ بھی دیں ان فیوچر، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی رائٹ. جس چیز کو آپ نے ٹائم دیا ہو ان فیوچر وہ آپ کا ساتھ ضرور دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ سر ریحان کا دوسرا آئیڈیا مشورہ بہت اچھا ہے کہ اپنے سوشل اکاؤنٹس بنائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ کی گلوبل نیٹ ورکنگ بنتی ہے. کل کو اگر آپ کو اسٹارٹ اپ میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ سر ریحان نے یہ کہا ہے کہ پوڈ کاسٹنگ کریں. پوڈ کاسٹ سے یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں رائٹ. تو پھر آپ کو اگر آپ کے کام کے ریلیٹڈ وہ شخص ہے یا کوئی وہ خاتون ہے جو آپ کے کام کے ریلیٹڈ ہے وہ آپ سے زیادہ جانتی ہے، تو کل کو اگر آپ اس کا اسٹارٹ اپ لیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ انٹرویو کیا تھا اس کے ریلیٹڈ کیا تھا تو اس کے پاس انفارمیشن ہوگی تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس سے گائیڈ لائن لے لوں. جب آپ ان سے مشورہ لیں گے وہ آپ کو ایزیلی بتا سکیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آج کل کے پیرنٹ جو ہیں وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. اور سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ بچے کا ذہن ہوتا ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ کوئی سوال کرنے لگا ہے یا کوئی پوچھنے لگا ہے ٹیچر سے، ٹیچر اسے ٹاک دیتے ہیں تو اس کو بتاتے نہیں ہیں. کیونکہ عام اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. وہ میتھس کا آ گیا ٹیچر، اس کے بعد اس کا پیریڈ ختم ہوا انگلش کا آ گیا تو وہ بچے کا سوال جو ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے تو بچہ بول نہیں پاتا. تو بچہ بولے گا نہیں، سوالات نہیں کرے گا تو وہ آگے کیسے بڑھے گا. تو وہاں سے بچہ پھر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میں اگر والد سے سوال کروں گا یا والدہ سے سوال کرے گا وہ مجھے بولیں گے آپ کیا پوچھ رہے ہیں یہ وہ. تو یہ چیزیں ہیں جو والدین کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں گے کیا کریں گے. تو یہ چیز اصل میں پرابلم ہی پیرنٹس کا ہے. وہ تو ہر پیرنٹ چاہتا ہے ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ تو کچھ بنا ہی نہ بچہ.
ہر کوئی یہی خواہش کرتا ہے. اور جو ٹیچرز ہیں، اگر ٹیچر کے پاس جا کے پوچھا جائے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، تو ان بیچاروں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ کس چیز میں جو ہے وہ ایکسل کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے. تو اسی لیے ہمارے یہ جو بچوں کا سوچ ہے یا ان کے ٹارگٹس کو سیٹ کرنا ہے، اس میں ایک گیپ ہے. تو ابھی ایک آخری سوال کرتی ہوں کیونکہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، کہ جو ینگسٹرز کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا؟ ان کے لیے یہی ہے کہ اگر ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، موٹیویشن اسپیکر کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہمارا ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ میں وہ جوائن کر لیں. وہ 2 اچھا. منتھ کا کریں، آپ کا ذہن کھل جائے گا. رائٹ. ہوں. تو آپ کو جو کیونکہ مجھے بھی شروع میں یہ ہوتا تھا کہ میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے، تو جیسے کیمرے کے سامنے آتا تھا تو وہ سارے سوالات بھول جاتے. اب مجھے ٹیڈکس ویڈیو دکھائی جاتی تھی، تو ٹیڈکس ویڈیو میں کیا سیکھا، اب وہ سارا ذہن میں ہے، سارا رٹا ہوا ہے. تو جب میں کیمرے کے سامنے آتا تو وہ بھول جاتا کہ بھائی اب کیا بولنا ہے، اپنا تعارف بھی نہیں کروا پاتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ینگ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ جوائن کر لیں. اس کے علاوہ اگر وہ کیمرے کے سامنے بول سکتے ہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اپنے کام کے ریلیٹڈ، اور جو کچھ بھی نہیں ہے جو عام شخص کہہ لیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آج کل کے دور میں ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے. جب ایک دفعہ ٹائم گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپسی نہیں ہوتا. کیونکہ بالکل. دیکھا جائے تو ہر بچے کا ذہن مائنڈ سیٹ الگ ہے. کوئی کیا بننا چاہ رہا ہے، کوئی کیا بننا چاہ رہا ہے. ڈاکٹر انجینئر یہ ذہن سے نکال دیں کیونکہ یہ ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں. آپ کو پڑھائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے. اس کے آسان سمپل یہ ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے یا آن لائن کے فیلڈ کے حوالے سے یا فزیکل کے حوالے سے ہو. کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پہلے اس کو سیکھیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا جس کو کہہ لیں کہ رگڑا کہتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا رگڑا کھانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، تو اپنے آپ کا خون پسینہ پہلے دو، پھر اس کے بعد وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے. جب آپ اپنا بالکل. خون پسینہ بہاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، دن رات اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو اس کا پھل نصیب ہوتا ہے. یہ موٹیویشن اسپیکر یہی کہتے ہیں کہ میں نے سن 2016 میں کام شروع کیا، سن 2020 میں جا کے کامیاب ہوا. تو آپ کو ٹائم لگتا ہے کوئی بھی کام کرنے، جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹائم مانگتی ہے آپ سے، آپ کی خون پسینہ، آپ کی محنت مانگتی ہے. جب آپ کا خون پسینہ پورا ہو جاتا ہے، تب آپ کو لگتا ہے کہ میں منزل پہ پہنچنے والا ہوں، تب آپ کو وہ ریٹرن دینا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کافی پیرنٹس ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن دلواتے ہیں، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ویک یا 2 منتھ کے بعد کمانا شروع کرتا ہے. ریحان اسکول 2 منتھ کے اندر کمانا سے نہیں سکھا رہے کہ آپ 2 منتھ کے اندر جو ہے وہ کمانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی، ہر والدین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کمانا شروع کر دے. تو لیکن کمانا مشکل، بہت زیادہ مشکل، آسان ہے سو لیکن اس کے اوپر محنت ہے. محنت کریں گے تو آپ ود ان 2 منتھ میں بھی کمانا شروع کر دیں گے. تو یہ چیز، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا ٹائم ضائع نہ کریں، اور کوئی بھی کام ہے آپ کے پاس، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل اسٹوڈیو ہے، ڈیپ سی ہے، جیمنائی ہے، ان سے آئیڈیاز لیں اس کا اپنے کام کے ریلیٹڈ، پھر اس کے اوپر کام شروع کریں. اگر آپ نے کوچنگ نہیں جانا، اسکول نہیں جانا، گھر بیٹھ کے کرنا ہے، تو آپ کے پاس یوٹیوب پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ ساری انفارمیشن لیں، پھر اس کے اوپر کام کریں، تو ایزیلی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور اس میں جو خواب، اس میں اور اپنا جو خواب ہے وہ بڑا سوچیں. اپنی، یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنی اوقات سے بھی بڑا سوچیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ بالکل آپ اس کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. بالکل بڑا سوچیں گے تو آپ کہیں جا پائیں گے. اور اس میں سب سے ضروری بات یہ تھی کہ اپنے وقت کا جو ایک ایک لمحہ ہے اس کو قیمتی سمجھا جائے. آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مزہ جو ہے وہ دوبالا نہیں ہو پایا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے کنیکٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ مزید اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک ہمارے یو، آپ کا ناظرین بھی نے بھی بہت شکریہ. یقیناً کچھ سیکھا ہوگا آپ سے. آپ اتنی سی ایج میں، اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں دے، آپ کے گولز جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرے.
تھینک یو سو مچ. آئندہ ناظرین دوبارہ ملیں گے کسی اور انسپائرنگ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.